खलीफा हैं और उस वक्त और दूसरे तमाम काम छोड़कर सरकार मौलाए कायनात को देखते हैं। हज़रत आयशा ने फरमाया, बाबा जान, अब्बा जी, ये अली जब आता है मस्जिद में आप इसी को देखते रहते हैं, क्या बात है? हुजूर सरकार अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु आप दीदा होकर फरमाते हैं, बेटी मैंने इन आँखों के सामने, इन कानों से सरकार दो आलम अपने आकाए नामदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए सुना है कि इसका देखना भी इबादत है, इसका जिक्र करना भी इबादत है। आप हुजूर मौलाए कायनात अली करमल्लाहु वजहुल करीम में चंद सिफात ऐसी हैं जो किसी को मैसर नहीं है। सबसे पहली सिफत तो आपकी है, आपने एक सांस भी कुफ्र की हालत में नहीं लिया, कभी बुत के सामने सजदा नहीं किया, कभी शराब नहीं पी, कभी कोई गैर अल्लाह वाला कोई शिर्क का काम नहीं किया। ये सबूत मिलता है कि जब आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जाते हैं घर, आपकी चची जनाब फातिमा बिन्त असद हुजूर की वालदा माजिद मौलाए कायनात की आपको देखकर खड़ी हो जाती हैं। आप फरमाते हैं, चची जान आप मेरी माँ की जगह हैं, बुजुर्ग हैं, आप मुझे देखकर खड़ी ना हो। आपने फरमाया, वो तो ठीक है मैं जानती हूँ, मगर ये मेरे पेट में जो है ना, जब आपको देखता है मुझे खड़ा करता है। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल में थे, और जब मैं वहाँ काबे शरीफ में जाती हूँ तो मुझे बुतों के सामने झुकने नहीं देता जी। अब यहाँ से पहले हजरत ने जो बयान फरमाया कि वहाँ, अब आप इसमें फर्क देखिए कि वहाँ तो हजरत बीबी मरियम नबी की बेटी हैं, होने वाले नबी की माँ बनने वाली हैं, यरूशलेम शहर में हैं, उनको हुक्म होता है, मरियम ये जत्था खाना नहीं है, यहाँ से निकल जाओ, बाहर चले जाओ, आप जंगल में चली गई। इधर न नबी की माँ है न नबी की बेटी। मौलाए कायनात के लिए उस घर में नया दर खुला, जिस दर से सब आते हैं उस दर से नहीं बुलाया, नया दरवाजा खोल के उधर से बुलाया, इधर से आओ और इधर से जी चाहे आओ जी। 3 रोज आप अंदर क़याम किए, कोई किसी किस्म की गंदगी को जी। नेशापुरी और अल्लामा तिबरी लिखते हैं कि वो आंखें खोल के फरमाया, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फिर आपने लुआब दहन अनवारे नबूवत पेट भर के जुबान मुंह में दे दी, पूछते रहो। जब पेट भर लिया फिर इरशाद हुआ, सरकार मौलाए कायनात 3 दिन की उम्र में फरमाते हैं, हुजूर ज़बूर सुनाओ, लुआब दहन का असर, मेरी सरकार इंजील सुनाओ, या शहनशाह तौरेत सुनाओ, या रसूल अल्लाह कुरान सुनाओ। कुरान अभी उतरना भी शुरू नहीं हुआ, वो कहते हैं मैं कुरान सुनाऊं। इसका वाक़ा उसमें शाह अब्दुल अजीज साहब ने थोड़ा सा दिया है तारीखुल खबीस में। उस वक्त खिताब हुआ, हाज़ अलल कुरान नातिक़, अली बोलता हुआ कुरान। इसमें एक अहले हजरात, अहले जो बातिन है उन्होंने लिखा है, मैं एक साहिब इल्म सामने बैठे थे, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब, क्या माने हुए साहब इसके? आपके साथ अलग अलग लोगों ने तर्जुमे किए। कुछ तो देवबंद लिखे ये वो किताब है जिसमें शक नहीं या कोई शुबा नहीं। तो ये कौन सी लफ्ज का तर्जुमा है? ये मैंने हाजा मैंने ये, ज़ालिका मैंने वो। अगर 2 में से एक किताब, अगर हाजा नहीं, इसको तर्जुमा नहीं, वो किताब है जिसमें शुबा नहीं, वो किताब, इसका मतलब इसके अलावा कोई और किताब नहीं। अगर ये कहा जाए तब भी ये का लफ्ज जो है ये इस बात का सबूत है कि इसके अलावा भी कोई किताब नहीं। अब सरकार हुजूर मौलाए कायनात अली करमल्लाहु वजहुल करीम का आज भी अगर कोई किसी को तौफीक को वहां जाए, इस सऊदी हुकूमत ने, हमारे नजदीक सऊदी यहूदी मौजूदी एक ही बात है, उसको 4 मरतबा दीवार को ढाके बनाया कि वो निशान मिट जाए। वो जब दीवार सूख गई वो निशान उसमें बन गया, उसको रुकने यमानी कहते हैं। इसमें उस शीशा पिला के उसको बंद किया हुआ है। आज भी वो जाके पूछो रुकने यमानी, बोलते हैं हाँ ये रुकने यमानी। क्या है रुकने यमानी को बताता नहीं।
کیوں ان کی توہین ہوتی ہے؟ علی کی صفت جس میں علی کی تعریف ظاہر ہوتی ہو اس میں ان کی توہین ہوتی ہے جی. اب ذکر الہی ایک بیچ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ سورہ دہر میں سرکار تفسیر موضوع قرآن میں شاہ عبد القادر صاحب نے لکھا ہے باقاعدہ کہ جب وہ تشریف لے گئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کے گھر، تو جناب امام حسن امام حسین علیہ السلام امامین طیبین کریمین ذرا طبیعت دلیل ہے، دونوں جناب سیدہ اور جناب مولا کائنات پر ادب سے کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا بھائی آپ دونوں مایوس کیوں ہیں بتائیں؟ حضرت جناب سیدہ نے عرض کیا ہوں ان دونوں بچوں کی طبیعت ٹھیک ہے. آپ نے ارشاد فرمایا آپ اللہ کی منت مان لو بچے ٹھیک ہو جائیں. تو یہاں سے معلوم ہوا منت ماننی جائز ہے. آپ نے منت مانی کہ 3 روزے رکھیں گے، بچے اچھے ہوں گے. پہلا روزہ رکھا تو کوئی یتیم آ کے صدا دی دروازے پر، اے اہل بیت رسول اللہ، اے رسول اللہ کے گھر والوں میں بھوکا ہوں، یتیم ہوں، مجھے کچھ عطا ہو. آپ کے سامنے حضور مولا کائنات کے سامنے ایک روٹی رکھی تھی چھوٹی سی جو کی، وہ 5 ٹکیاں پکی تھی 5 کے لیے، یعنی ایک مولا کائنات کی، ایک جناب سیدہ کی، 2 صاحبزادگان کی، ایک جناب فضا کی. اس گھر کی کنیز ہیں آپ. ذرا سی بات عرض کر کے ایک روز جناب فضا اس گھر میں جھاڑو دے رہی تھی جناب مولا کائنات جناب سیدہ کی میں جناب حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. از راہ مزاح ویسے فرمایا آپ نے فضا تو نے جو حبش کی شہزادی ہے بادشاہ چھوڑ کے اس فقیر میں فاطمہ کی تو نے خدمت اختیار کی، تجھے اس سے کیا ملا؟ اس نے کہا جناب ذرا سے ٹھہر جائیے میں جھاڑو دے دوں یا جناب سیدہ سے کچھ تشریف لا رہے ہیں آپ اطلاع کر دوں پھر آپ آئیے. تو آپ پوچھتے مجھے کیا ملا؟ اس نے کہا حضور مجھے اس کی غلامی سے یہ ملا کہ نبی میری اجازت کا منتظر ہے، میں کہوں گی تو اندر آئے گا، یہ ملا. یہ شان ہے اس گھر کی کنیز کی. اب آپ وہ 5 ٹکیاں اٹھا کر دے دی تو وہ وعدہ کرتے ہیں جو ہم سے نظر کا وہ پورا کرتے ہیں، پونا بن نظرے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. کھانا کھلاتے ہیں وہ ہماری محبت میں یتیم کو، مسکین کو، اسیر کو ہیں. اور اس کے بعد کیا شان مولا کائنات اللہ بیان فرما رہا ہے، اس سے غور فور اللہ تعریف کر رہا ہے. انما نطعمکم لوجہ اللہ، وہ کھانا کھلاتے ہیں صرف ہمارے منہ کو، اللہ کے منہ. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. وہ مجھ سے اس کی جزا کے امیدوار بھی نہیں ہیں، اور جس کے ساتھ انہوں نے بھلائی کی ہے کھانا دیا ہے اس سے بھی یہ اس بات کی امید نہیں رکھتے کہ ہمارا شکریہ ادا کرے. خدا سے وہ جزا کی امید کے لالچ میں، جنت کے لالچ میں، ثواب کے لالچ میں نہیں کرتے، صرف اللہ کے منہ کے لیے. جی یہی اس کا ترجمہ ہے، یہی شان. اب یہ تمام اولیاء اللہ جتنے بھی ہیں، حضور غوث پاک جو اس وقت دنیا کے آسمان پر 2 آفتاب چمک رہے ہیں، حضور غوث پاک اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، جی دونوں خالہ زاد سگے بھائی ہیں، سگے خالہ زاد بھائی ہیں. ان کی عمر زیادہ ہے، یہ ان کم بچے تھے اس وقت حضور غریب نواز. ہماری کچھ تاریخوں میں ملاقات ہونا لکھا نہیں ہے، ملتا نہیں ہے، اور ایک جگہ سے ملا بھی ہے. آپ بڑے بھائی کے حیثیت سے مہمان رہے ہیں، اور حضور غوث پاک نے قوال کا بھی انتظام کیا ہے اور خود باہر جا کر کھڑے ہو گئے ہیں. جی اور جب وہ یہ لکھا ہے ولانم صاحب ضرور پر گردن راوی کہ آپ جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو وجد کیفیت ہوئی تو آپ نے وہ عصا پہ ایسے زور دیا حضور غوث پاک، وہ لپٹ گیا. صبح کو لوگوں نے اس کیا ہوا آپ نے زور دیا. آپ کبھی کہنے کہ وہ ان کی روحانی غذا تھی، وہ ان کو دینی چاہیے تھی. وہ معین الدین کو کیفیت ہوئی، اس کیفیت کے اثرات میں وہ نعرہ عز اللہ کو انہوں نے مارا کہ زمین برداشت نہ کر سکتی تھی، اس لیے میں نے اس کو روکا. یہ عالم ان حضرات کا ہے. اب میں آپ کو ذرا سا چھوٹا سا واقعہ بتاؤں
حضرت خواجہ نعمتالدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اپنی جگہ ایک فرد واحد ہے، حضور غوث پاک اپنی جگہ ایک فرد واحد ہے. یہ حضرات حضور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشیہ ولی منلوا، حضور نظام الدین ولی محب الہی دریگر بخش، حضرت خواجہ علاء الدین چشتی اجمیری، خواجہ علاء الدین ایک دکھا دو ایسی میں غلامی لکھتا. اگر کسی کو کچھ بھیک کا ٹکڑا ملا ہے، اس گھر کی علی کے گھر کی غلامی کرنی ہوگی، چاہے بابا فرید بن جاؤ، چاہے ابو علی شاہ قلندر بن جاؤ، چاہے جلال الدین کبیر الاولیاء بن جاؤ، غلامی کرنی ہوگی علی کے گھر، اس کے دروازے کی، اس کی اولاد کی. جی تو یہ دوسرے اور کہیں سے فیض ہیں. خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ اس کا ہے، آپ کو 18 حج پیدل آپ نے پیر کو کندھے پر بٹھا کر خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ 18 حج کرائے. 18ویں حج پر بیت اللہ شریف میں عرض کرتے ہیں کہ حکم ہوتا ہے بارگاہ الہی سے، عثمان کچھ چاہتے ہو تو کہو، مانگو کیا مانگتے ہو؟ آپ نے اچھا حضور یہ بات ہے، ایسا ہے تو مجھے پوشیدہ کر دے، معین الدین کو ظاہر کر. فرمایا منظور. وہاں اپنے لیے حکم ہو رہا کچھ مانگو تو وہاں مرید کے لیے مانگا جا رہا ہے، کیوں اس نے پیر کو اب اس درجہ خوش کر لیا ہے کہ حضرت میرا جی سید بھیک صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دوہا ہندی میں، اب وہ حکم ہوتا ہے وہ منظور ہوا، اور کچھ مانگو کیا مانگتے ہو؟ اچھا میرے معین کو سارے عالم پر مثل آفتاب پہ روشن فرما دے. کہا یہ بھی منظور ہے، اور مانگو کیا مانگو؟ پھر اچھا یہ بھی ہے. پھر عرض کیا یا العالمین، الہ العالمین معین کو میرے جیسا بنا. کہا یہ بھی منظور ہے، اور مانگو کیا مانگو؟ اچھا یہ بات ہے تو پھر اپنے جیسا بنا دے. کہا یہ بھی منظور ہے، اور مانگو کیا مانگو؟ اپنے محبوب کا محبوب کر دے. کیا مدینہ بھیج دو جاؤ. 5 یا 6 مرتبہ حکم ہوا مانگو کیا مانگتے ہو؟ وہ ان کے لیے مانگ رہے ہیں. مدینہ شریف حاضر ہوئے، بارگاہ رسالت میں باریابی ہوئی. حضور نے فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، معین الدین ہم تم کو اپنا نائب بنا سکتے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مردہ نہیں ہے، ہمارے ایمان کے مطابق زندہ ہے. جی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان فیض ترجمان سے کسی کو اپنا نائب بنانے کے ارشاد کے الفاظ نہیں فرمائے. معین الدین سے فرمایا میں تم کو اپنا نائب بنا کر ہندوستان بھیجتا ہوں، باب العلم کے پاس جاؤ. وہاں سے سرکار مولا کائنات نے اپنا لعاب الذہن کا اثر یہ ہوا، فرمایا اچھا اب تم جاؤ. اس کا اثر یہ ہوا کہ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو ساتھ لے کر جب چلے ہیں تو اب بیچ میں کافی لمبا واقعہ ہے، میں اس کو مختصر کر کے عرض کر رہا ہوں. پشاور میں جب ہندوستان کی سرحد میں قدم رکھا ہے اور اجمیر شریف پہنچے ہیں، اس وقت تک حضور کی فہرست میں 99 لاکھ مسلمان ہو چکے تھے. کتنے؟ 99 لاکھ. تاریخ میں اولیاء اللہ کی تو بات چھوڑو، کسی نبی کی بھی تاریخ میں 99 لاکھ مسلمان کہنا نہیں ہے. جگہ ان کی کوئی زبان سمجھتا تھا نہ ان کی زبان سمجھتا. اور یہ کیفیت تھی کہ جہاں لاہور جب آپ پہنچے ہیں تو ایک مجمع کثیر 20-25 ہزار کا باہر نکل کے آیا اور اس نے کہا کہ ایک بزرگ آ رہے ہیں کوئی سنت، ہم ان کو دیکھنا چاہتے ہیں. تو حضرت اپنے چہرے پر نقاب رکھتے، ایسے نقاب رکھتے. تو حضرت خواجہ قطب الدین صاحب کے لوگوں نے کہا حضور ہم تو لوگوں کی زیارت کے لیے آئے ہیں، انہوں نے نقاب رکھا ہوا. اچھا آپ نے نقاب اٹھایا. نقاب اٹھاتے ہی وہ 20-25 ہزار کا مجمع جو ہندوؤں کا تھا، کافروں کا تھا، سب نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. کسی کو یہ کبھی حضور نے نہیں فرمایا کہ تم مسلمان ہو جاؤ جس نے دیکھا کلمہ پڑھے. یہ نیابت رسول کا اثر، عطائے رسول کا اثر تھا. اب میں یہ بس تقریر اپنی کیا اور یہ حضرت بزرگ بیٹھے ہیں، 3 شعر اگر آپ چاہتے ہیں میرے خود کی عرض کریں گے. حضور غریب نواز کی شان میں وہاں مشاعرہ تھا، وہاں میں نے عرض کیے تھے
امیر کشور صلی علی غریب نواز، امیر کشور صلی علی غریب نواز، امیر کشور صلی علی غریب نواز، شعائے نور رسول خدا غریب نواز، شعائے نور رسول خدا غریب نواز، ضیاء نور علی مرتضی غریب نواز، ضیاء نور علی مرتضی غریب نواز، اور بہار باغ شہ کربلا غریب نواز، بہار باغ شہ کربلا غریب نواز، یہاں سے بوئے عطا رسول آتی ہے، یہاں سے بوئے عطا رسول آتی ہے، تمہارا شہر مدینہ نما غریب نواز، تمہارا شہر مدینہ نما غریب نواز، یہاں سے بوئے عطا رسول آتی ہے، تمہارا شہر مدینہ نما غریب نواز۔ یہ انتخاب نبوت کے معجزے مت پوچھ، یہ انتخاب نبوت کے معجزے مت پوچھ، کہ ابتدا ہے علی انتہا غریب نواز۔